अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जीती जागती उर्दू कहानी में खुश आमदीद। वो तीन बहनों से बड़ा था, माँ बाप को बहुत अजीज था। बहनें भी उससे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन खुर्रम सिर्फ प्यार लेना जानता था, देना नहीं। तीनों बहनों पर उसका बहुत रूप था। वो बिला वजह मुखातिब होने की जरूरत नहीं किया करती थी। वो खुद सिर्फ काम करने के लिए उनसे बात करता था। सबा पानी ला दो, हिना जल्दी से खाना दो, सना मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। और वो तीनों बामाए काम भाई के सामने हाजिर हो जाती हैं। खुर्रम के इस मिजाज में बहुत संजीदगी थी। ये नहीं था कि वो हर वक्त गुस्सा उसकी नाक पर सवार रहता था, बस उसकी शख्सियत ही रोबदार थी। बहनें और दोस्त अहबाब मरहूम कहते। वो बीकॉम करके आजकल फारिग था और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। उनके अब्बा लियाकत अली का जनरल स्टोर था। 3 कमरों का अपना घर था। इतनी आमदनी हो जाती थी कि सफ़ेद पोशी का भरम रह जाता था। खुर्रम की वालदा और बहनें बहुत साबिर और कनात पसंद वाक़या हुई थीं। तीनों बहनों को जो खाने को मिल जाता खा लेती, जो पहनने को मिल जाता पहन लेती और जैसे भी हालात हों खुश रहा करती थी। अलबत्ता खुर्रम की तमाम तर ख्वाहिशात पूरी की जाती। तीनों बहनों ने कभी अज़ खुद कोई फरमाइश नहीं की थी। खुर्रम को जो भी चाहिए होता फ़ौरन अपनी वालदा से कहकर वो पूरी कर देती। अम्मी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, एक दिन अचानक ही खुर्रम ने फरमाइश कर दी। जवाबन वो कुछ देर खामोश रहीं, क्योंकि ये ऐसी ख्वाहिश थी जिन्हें वो पूरी करने से कासिर थी। अब तक तो वो 1000-2000 देकर मसरूर हो जाती थी। इतने पैसे तो उनके पास हुआ करते, लेकिन अब मोटरसाइकिल लेने की हिम्मत तो लियाकत अली में भी ना थी। ये नहीं था कि उनके पास कुछ भी जमा पूंजी ना थी। इन्होंने 1-1.5 लाख जमा किए थे, लेकिन वो बेटियों के लिए रखे थे। सबा हिना की निस्बत ख़ानदान में ही चचाजाद से तय किए थी, और वो दोनों सऊदिया में एसी मैकेनिक थे। वो कभी भी आ सकते थे, और उनके आने के बाद सबा और हिना की शादी करनी थी। बेशक शादी सादगी से करने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर भी बेटियों वाले थे, खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते थे। बेटा, मैं तेरे अब्बू से बात करूंगी, उन्होंने धीमे लहजे से शर्मिंदा होते हुए कहा। अम्मी मुझे जल्दी चाहिए, खुर्रम कतान से कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। शाम को कच्चे सहन में चारपाई पर लियाकत अली सुकून से खाना खा रहे थे। करीब ही फिरदौस बैठी हस्बे मामूल इधर उधर की बातें कर रही थी। जब ही फिरदौस को खुर्रम की नई फरमाइश याद आ गई। खुर्रम कह रहा है उसे मोटरसाइकिल चाहिए। लुकमा लेते वक्त लियाकत अली का हाथ रुक गया। ये कैसी फरमाइश उसके अजीज जान बेटे ने कर दी थी, जिसे पूरी करने की उनमें साथ नहीं थी। फिरदौस, मोटरसाइकिल के लिए तो काफ़ी पैसे चाहिए होंगे। उनके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। यही तो मसला है, फिरदौस परेशानी से गोया हुई थी। मेरे पास जो था मेरे पास जो कुछ पैसे हैं वो तो सबा और हिना के लिए रखे हैं, उन्होंने सोचते हुए कहा। अब्बू, आप भाईजान को मोटरसाइकिल दिला दें, सबा ने कहा। और क्या, एक ही तो भाईजान है हमारे। हिना के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। लियाकत अली और फिरदौस ने फ़ख्र से अपनी साबिर और शाकिर बच्चियों को देखा। यूं अगले दिन ही खुर्रम नई मोटरसाइकिल अपने दोस्तों के साथ हवाओं में उड़ रहा था। मोहल्ले में, ख़ानदान में दोस्तों और कज़न्स ने उसे रक्श से देखा, क्योंकि उसने एक दिन में ही अपनी बात मनवा ली। खुर्रम पहले से ज़्यादा मगरूर दिखाई देने लगा। सबा आप ही दिल चाह रहा है भाई जान के साथ मोटरसाइकिल पर फरी के घर जाऊं और वापसी में आइसक्रीम खाऊं, सना बोली। तुम्हारा दिल तो फजूल ही चाहता है, सबा हंसी। उसमें फजूल की क्या बात है, सना खफा हुई। भाई जान के पास फालतू वक्त नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे दोस्तों के घर लेके जाएं और फिर मोटरसाइकिल पर घुमाते हुए आइसक्रीम खिलाते हुए लाएं। हिना ने छेड़ा। फरी के भाई भी तो
ہیں وہ ہمارے گھر سے فری کو لے کے جاتے ہیں، واپسی میں آئس کریم بھی کھلاتے ہیں۔ ثنا بضد تھی، اس کا بھائی فضول چھچورا ہوگا، بھائی جان کی طرح سنجیدہ مزاج نہیں ہوگا۔ صبا نے کہا، جی نہیں، فری کے بھائی اس سے محبت کرتے ہیں، فری سب بہن بھائیوں میں چھوٹی ہے۔ ثنا نے چڑھ کے کہا، چھوٹی تو تم بھی ہو، ہینا نے یاد دلوایا۔ ہاں لیکن یہاں تو مجھ سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ ثنا اداس ہوئی۔ آئس کریم میں تمہیں منگوا دیتی ہوں، فری کے گھر تم ہینا کے ساتھ چلی جانا۔ صبا نے اسے بہلانا چاہا، نہیں، میرا موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ بی کام پاس کرنے کے بعد اب وہ ایم کام کر رہا تھا اور گھر والے بہت زیادہ مرعوب تھے۔ وہ زیادہ تر کمرہ بند کیے پڑھتا رہتا اور بہنیں ہر آسائش کا خیال رکھا کرتیں۔ ان ہی دنوں لیاقت علی کے دونوں بھتیجے سعودیہ سے واپس آ گئے۔ لیاقت علی اور فردوس کی نیندیں اڑ گئیں۔ 4 ماہ میں 2 شادیاں کیسے ہوں گی، انہیں فکروں نے آ گھیرا تھا۔ خرم تمام حالات سے بے نیاز اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ کچھ پیسے میں بھی بھائی جان سے مانگ لیتی ہوں، 40,000 تک مل جائیں گے۔ اور فردوس بھائی کہہ رہے تھے کہ واشنگ مشین استری ان کی طرف سے ہوگی۔ ابو ڈنر سیٹ کا کہہ رہے تھے اور نگین کپڑوں کا کہہ رہی ہے۔ لیاقت علی نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا، بس پھر تو اللہ مسبل الاسباب ہے۔ فردوس مطمئن ہو گئی اور یوں درمیانے درجے کی شادیاں ہو گئیں۔ لیاقت علی اور فردوس بہت خوش تھے، البتہ ہینا اور صبا بہت رنجیدہ تھی۔ خرم بھائی انہیں بہت یاد آیا کرتے تھے۔ بہنوں کی شادیوں کے بعد ثنا کا دل جیسے ہمہ وقت گھبرایا کرتا۔ تبھی اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بہت محنت اور محبت سے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ تبھی رفتہ رفتہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ اتنی بڑی ہوتی گئی کہ اس کے پاس بور ہونے کا ٹائم ہی نہیں رہا۔ انٹر کے ایگزام سے فراغت کے بعد اب وہ باقاعدگی سے صبح و شام بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ انہی دنوں گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صبا کی یہاں بیٹی ہوئی تھی۔ رات کو حسب معمول لیاقت علی کچے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور فردوس متوقع اخراجات بتا رہی تھی۔ صبا اور اس کے میاں کے کپڑے، ہینا اور اس کے میاں کے اور بچی کے لیے 4 سوٹ، پیسے اور کچھ سونے کی چیز بھی لینی پڑے گی۔ میرے پاس پیسے تو ہیں امی، یہ 6,000 ٹیوشن فیس کے ہیں۔ ثنا نے آہستگی سے ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے۔ دونوں میاں بیوی حیرت سے دم بخور رہ گئے۔ ابھی تک بڑے بیٹے نے 1 روپیہ نہیں کما کے دیا اور یہ سب سے چھوٹی، یہ کب اتنی سمجھدار ہو گئی کہ گھر کے حالات سمجھنے لگی ہے۔ خیر یہ رسم بھی خندہ پیشانی سے ادا ہو گئی۔ اب تو ثنا اپنی ضرورت کے 200-300 رکھ کے باقی پیسے فردوس کو تما دیتی، جس سے وہ اکثر خرم کی خواہش پوری کیا کرتی۔ خرم کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی۔ تمام گھر والے بے حد خوش تھے۔ صبا اور ہینا دوڑی آئیں، انہیں مزید خرم پر فخر محسوس ہوا۔ گھر میں خوشی حالی ہو گئی۔ انہی دنوں بہنوں اور ماں باپ نے خرم کے سر صحرا سجانے کی خواہش ظاہر کی۔ فردوس نے خرم سے ذکر کیا تو اس نے اپنی کلاس فیلو عمیرہ کا نام لیا۔ فردوس نے فوراً صبا اور ہینا کو بلوایا اور پھر فردوس، خرم اور صبا اور ہینا کو لڑکی والوں کے گھر لے گئے۔ عمیرہ کے گھر سے ان کے آسودہ حال ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ عمیرہ خوش شکل تھی، یہ بھی ہوتی تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، نہ بھی ہوتی تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ خرم کی پسند تھی، وہ بہت خوش تھیں۔ عمیرہ کے گھر والے بھی سلجھے ہوئے لوگ تھے اور خرم کو پسند کرتے تھے۔ صبا اور ہینا بہت پرجوش تھیں۔ فردوس کے چہرے پر کچھ زیادہ خوشی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ امی، آپ مجھے خوش دکھائی نہیں دے رہی، کیا آپ کو میرا ناپسند ہے؟ خرم نے نہیں بیٹا، وہ بوکلائیں، بیٹے کو بھلا کیسے ناراض کرتی؟ کچھ تو ہے۔ وہ سنجیدگی سے بغور ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، مجھے مریم شروع سے ہی تمہارے لیے بہت پسند تھی، فیروز بھائی کی بھی بیٹی۔
مریم ان کی نگاہوں میں آ گئی، نازک سی پیاری سی نیک سیرت لڑکی۔ خود فیروز بھائی کی بھی یہ خواہش تھی۔ امی وہ جھیٹو سی نادان لڑکی؟ خرم طنزیہ لہجے میں بولا۔ نہیں، تم نہیں جانتے، کوئی بات نہیں، مجھے عمیرہ بہت پسند ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ خرم کے ہونٹوں پر مطمئن سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عمیرہ اس کی پسند، اس کی محبت جو تھی۔ آج عمیرہ کے والدین اپنے بیٹے عباد کے ہمراہ ان کے گھر آئے۔ عباد کو پہلی ہی نظر میں سنجیدہ کومل سی ثنا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس نے گھر واپس آ کر اپنے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کرتے ہوئے ثنا سے شادی کی خواہش ظاہر کیا، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اور جب عباد کا رشتہ لے کر وہ لوگ ثنا کے گھر آئے تو لیاقت علی اور فردوس کچھ لمحوں کے لیے تو وٹے سٹے کی اس شرط پر کچھ ہچکچائے، لیکن پھر بیٹے کی خوشی کے علاوہ انہیں بات میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ وہ ہر لحاظ سے ثنا کے جوڑ کا تھا، سو انہوں نے حامی بھر لی۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے ثنا کے۔ آپی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ ثنا کے چلانے کی آواز سن کر خرم چونکا۔ کیوں، پاگل ہو گئی ہو؟ ہینا نے کہا۔ آپی، میری بھی کوئی مرضی اور خوشی ہے، مجھے فری کے بھائی بہت پسند ہیں، وہ کل رشتہ لے کر آئیں گے، اور بھائی جان کا کیا ہوگا، ان کی خوشی کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ صبا ناراضگی سے بولی۔ ساری زندگی انہی کی خوشی کا خیال کیا ہے، ہمیشہ ہمارے حصے کی محبت اور چیزیں انہیں ملی ہیں، اور بدلے میں انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیشہ اپنی من مانی کی ہے۔ ثنا چڑی۔ ثنا بہنیں بھائی پر قربان ہو جاتی ہیں، ہینا بولی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ بہنیں ہی بھائیوں پر قربان ہوں؟ بھائی کیوں نہیں اپنے جذبات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ میں اپنا حق استعمال کروں گی۔ بھائی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے فیصلے کر کے اپنی محبت کا تاج محل کھڑا کریں۔ ثنا رو دی، اور خرم پر آج پہلی بار آگہی کا رت کھلا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کا معصوم سا گلہ، اس کے درد بھرے جملوں نے جیسے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اپنی بہنوں کی یہ آثار روائی قربانی، ان کی بے لوث محبتیں اس کے ذہن کے پردے پر چل رہی تھیں، اسے ایک عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھیں۔ امی، آپ عمیرہ کے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہمیں یہ وٹے سٹے کی شادی منظور نہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو آپ میرا بھی یہ رشتہ وہاں سے ختم کر کے مریم کو میرے لیے مانگ لیں، اور ہاں، کل فری کے گھر والے جب آئیں تو آپ انہیں ہاں کر دیجیے گا۔ فردوس حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اور ثنا دروازے کے پیچھے سے کھڑی بھائی کو جاتا دکھتے گئی۔ آج اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ انہیں قربانیاں دیتی بہنوں کا پیارا سا مگر سنجیدہ سا بھائی ہے۔ اللہ حافظ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے۔ پھر ملیں گے جیتی جاگتی اردو کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔